नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अहबाब गिरामी, हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह की तौफीक से उसकी दी हुई मोहलत और सेहत और वो जो मोहलत उम्र और औकात दे रखी है, उसमें हमें अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पढ़ने, सुनने, समझने, उससे इस्तिफादा करने का मौका अता फरमाया। और उस ज़ात की सीरत पढ़ रहे हैं कि सच्ची बात यह है कि जो सीरत देखी जाए तो वो सारी की सारी कुरान में ढली हुई है। और सीरत में मैंने पढ़ते हुए बाज़ औक़ात देखा कि सीरत ही की किसी चीज़ को अल्लाह ने शायद नबी की ज़िंदगी में पाया और पेशबीनी में देखा, वो तो उसकी नज़र तो साबिक पे भी है और आमद पे भी है। तो वो चीज़ें जो नबी के कालिम में ढली, मैंने उनको कुरान की सूरतों में ढला हुआ देखा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला बैक वक्त कुरान का मुताला भी है और सुन्नत का मुताला भी है और हदीस का मुताला भी है। तो आप मुजस्सम कुरान हैं, आप अल्लाह की पसंद और रज़ा की अमली ताबीर, तस्वीर और अमली शक्ल हमारे सामने मौजूद है। और आपका तज़किरा किसी इंसान का तज़किरा नहीं बल्कि महबूब रब्बुल आलमीन का तज़किरा है। कोई किसी का महबूब, कोई किसी का महबूब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए ये सआदत मंदी है हमारी कि हमें जहाँ अल्लाह ने बाकियों को रसूल दिए तो हमें सिर्फ रसूल ही नहीं दिए बल्कि ख़तमुल मुरसलीन अता फरमाए। दुनिया को सिर्फ नबी मिले तो हमें इमामुल अंबिया अल्लाह ने अता फरमाए। और हमें वो सीरत दी, वो कुरान दिया, वो पैगाम दिया, वो हिदायत दी कि जो क़यामत तक बाकी रहने वाली है। तो हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जिस अंदाज में पढ़ रहे हैं वो हम तरतीब ज़मानी के साथ पढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहले हजूर के दुनिया में आमद से पहले आपके आबा व अजदाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा पढ़ा, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का तज़किरा पढ़ा, काबा की तामीर हमने पढ़ी, फिर बैतुल्लाह की आबादकारी, वहाँ बसने वाले ख़ानदान, फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबल दुनिया में आमद से भी कबल आपके वालिद मोहतरम की वफ़ात का तज़किरा पढ़ा कि लोग दुनिया में पैदा होने के बाद यतीम होते हैं, आप शिक्वे मादर ही में यतीम हो गए। फिर वालदा का जाना, फिर आपका शीर खारगी पड़ी, बचपन पड़ा, लड़कपन पड़ा, नौजवानी पड़ी, जवानी पड़ी, कबल नबूवत के हालात पड़े, फिर नबूवत से पहले इरहासात नबूवत पड़े कि जो वो अलामात थी जो किसी नबी की आमद से पहले उसके ज़ुहूर का, उसकी आमद का पता देती हैं। उनके हाथ पे होने वाले वो वाक़यात होते हैं कि लोग समझते हैं कि ये किसी बड़े इंसान की आमद का वक्त है। तो बाद अज़ नबूवत हों तो फिर उनको मोजज़ात कहते हैं, और उससे पहले हों तो इरहासात होते हैं। हमने उनका भी तज़किरा पढ़ा। फिर अल्लाह ने जब अपनी वही नाजिल करने के लिए अपने नबी को मुंतखब फरमाया तो फिर उनकी तन्हाइयाँ, उनका सोचो विचार, उनका मुराक़बा, उनकी बेचैनी और उनका राह हिदायत के लिए परेशान होना, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। ये सारे मराहिल गुजरे। तो हमने यहाँ तक पिछली दफ़ा पढ़ा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर गारे हिरा के अंदर अल्लाह ने वही से नवाजा, नबूवत अता फरमाई, पहली वही नाजिल हुई। फिर नज़ूल वही के बाद के हालात में हज़रत खदीजा का नैनवा की रिहायशी अदास के पास जाना, जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का पैरोकार था,
پھر ورقہ بن نوفل کے پاس جانا، پھر ہم نے پڑھا کہ وہ لوگ جو حضور کے دور کے موحدین تھے، دین تو کوئی نہیں پہنچا تھا لیکن دین تک پہنچ چکے تھے، نبی آخر الزماں تو ان کے سامنے نہیں آئے تھے لیکن وہ ان تک پہنچ چکے تھے کہ جب بھی آئے ہم ایمان لے آئیں گے۔ ان میں حضرت زید تھے، امیہ بن ابی سلط تھا، گو مان چکا تھا لیکن ایمان نہ لایا، لیکن اس کے اشعار توحید کا جیتا جاگتا نمونہ تھے، بہت خوبصورت۔ حضور ان کے 100 اشعار سنا کرتے تھے، سب سنا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی زبان تو مسلمان ہو گئی لیکن دل مسلمان نہ ہوا، یعنی قلم سے وہ لکھا، زبان سے وہ بولا جو توحید اور آسمانی رب چاہتا ہے لیکن ایمان نہیں لایا۔ وہ اس گھمنڈ میں تھا کہ میں موحد ہوں، میں بڑا سرکردہ ہوں، طائف کا رہنے والا ہوں، نبی آخری آنا ہے، شاید وہ اللہ مجھے ہی بنا دے۔ پچھلی دفعہ ہم نے تذکرہ پڑھا تھا اس کا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ذہن میں رکھے کہ نبوت ادا ہونے کے بعد نبی یہ ذہن میں رکھیں نبوت ملنے سے پہلے بھی اپنے زمانے کا سب سے خوبصورت شخصیت کا مالک شخص ہوتا ہے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، حکمت اور دانائی کے اعتبار سے، زمانے کی ہمدردی، ایثار اور قربانی کے اعتبار سے، لوگوں کی پریشانیوں میں اس کے دل کا تڑپ جانا اور اس کے دل میں ہمدردی کے جذبات پوری کائنات سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی وجہ ہے کہ نبوت منوانے سے پہلے آپ کی اللہ نے صداقت اور امانت کو منوایا لوگوں سے، اور وہی کو بنیاد نہیں بنایا آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ اگر آپ کو یاد پڑتے ہیں پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تو آپ جاتے ہی کہتے کہ اللہ نے وہی بھیجی، جبرائیل امین ہے، یہ کلمات لے کے آئے، لوگوں تم مجھے رسول مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ آپ نے تو یہ پوچھا کہ لوگوں میں اگر کوئی بات کہوں تو تم میری بات پہ یقین کر لو گے؟ کیا کہا سب نے؟ ما جربنا علیک الا صدقا، جرب یجرب تجریب ہوتا ہے کسی کو بار بار آزمانا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم 40 سال میں یہ تجربہ اور بار بار آزما چکے لیکن ہم نے آپ کو ایک دفعہ بھی کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا 40 سال میں۔ اور یہ نہیں کہا کہ کبھی، فرمایا کہ بار بار آزمایا، کبھی یہ تجربہ نہیں ہوا کہ آپ بھی جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اس سے بڑی صداقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا کیا کسی پہ اعتبار اور اعتماد ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جہاں یہ ساری خوبیاں تھیں تو آپ نے اس کو بنیاد بنایا کہ میں نے اگر دنیا کے کسی معاملے، چھوٹے چھوٹے معاملے میں جھوٹ نہیں بولا تو اللہ کے بارے میں، وحی کے بارے میں اور پوری دنیا کے دین کو باطل کر کے ایک نیا دین، اور اتنے بڑے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ جو ورنہ وہ جھوٹ بولنے والا تو ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی اس میں کیسے ہو؟ تو آپ نے پہلے اپنی سچائی اور دیانت کو بنیاد بنایا اپنے پیغام کی تصدیق کے لیے، پھر کہا کہ اللہ نے مجھے رسول بنا۔ تو ان حکمت والی چیزوں میں یہ تھی کہ آپ نے آتے ہی سر عام ہر ایک کو دین کی دعوت دینی شروع۔ اب تبلیغ کا مرحلہ آ رہا ہے، رسالت کے پھیلاؤ کا مرحلہ آ رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ مشرکین عرب اور ان کا دین اور ان کی آباء و اجداد کا دین اور ان کی بت پرستی اور نجوم پرستی اور سورج پرستی اور ہر پتھر حجر شجر کو وہ خدا مانتے تھے، تو سب کو اس طرح مخاطب کرنا حکمت عملی کے خلاف ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے قریبی رفقا کو، وہ تو ہم اہل خانہ کو تو پہلے پڑھ چکے، حضرت خدیجہ، حضرت زید، حضرت علی، وہ لوگ تو پہلے ہی تھے، لیکن آپ نے ارد گرد کے ماحول میں سب سے پہلے اپنے قریبی دوستوں کو اور ان روحوں تک بات پہنچانے کی کوشش کی کہ جو پہلے ہی شرک و بت پرستی سے بیزار تھی، جو سلیم الفطرت لوگ تھے، جو حقیقی شعور اور دین کی مطلب سمجھنے کے لائق تھے کہ وہ حق کو حق اور باطل کو باطل جان کر فوراً کسی ضد اناد یا آبا پرستی میں نہیں پڑیں گے۔ تو ان میں آپ کو پتہ ہے، اور ان کو صرف کہا کہ جن سے آپ کا بڑا گہرا اور قریبی تعلق تھا،
تو ان میں سب سے پہلے کون ایمان لائے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور واقعی یہ وہ شخص تھے جو پورے مکہ میں بڑے دل عزیز تھے، لوگوں میں بڑے محبوب تھے، بہت بڑے تاجر تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے، آپ کے بچپن کے دوست تھے، 2.5 سال چھوٹے تھے آپ سے. تو واقعتاً آپ نے ان لوگوں کا انتخاب کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق وہ خوش قسمت انسان ہیں یا حضور کے وہ خوبصورت اور خوش قسمت صحابی ہیں کہ صحابہ اکرام میں چوٹی کے نام جو آپ کو ملیں گے وہ حضرت ابو بکر کی دعوت پہ اسلام لائے. حضور کی دعوت پہ حضرت ابو بکر ایمان لائے، اور حضرت ابو بکر کی دعوت پہ کون کون ایمان لایا؟ حضرت عثمان ایمان لائے، زبیر بن عوام ایمان لائے، عبد الرحمن بن عوف ایمان لائے، سعد بن ابی وقاص ایمان لائے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ ایمان لائے. یہ وہ صحابیاں جن میں سے اکثر عشرہ مبشرہ جن کو حضور نے زندگی ہی میں جنت کی یہ سر خیل ہیں. یہ امت مسلمہ کے ہی نہیں بلکہ صحابہ کے آپ کے کہنے کے گلے سرسبد ہیں، بہت نمایاں مقام ہے ان کا. پھر ان کے بعد حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، کتنا بڑا نام ہے ان کی. اور پھر حضرت عثمان، اور جو ابتدائی لوگ مسلمان ہوئے ابو بکر صدیق کے ساتھ، پھر ان کے کہنے پہ جو ایمان لانے والوں میں حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد ہیں، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہیں، ارکم بن ابی ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عثمان بن مظعون ہیں، حضرت عثمان بن مظعون کے دونوں بھائی حضرت قدامہ ہیں، حضرت عبداللہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو یہ اولین صحابی ہیں. خود حضرت ابو بکر سے حضرت عمر کے بھائی، بہن وہی چچا زاد بھائی سعید بن زید ہیں، آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب ہیں. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق، اور پھر ان میں سے اکثر جو میں نے گنے ہیں ان کو لانے والے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ. تو یہ ابتدائی 3 سالہ دور جو ہے یہ خفیہ تبلیغ کا دور ہے، جس میں آپ نے پبلکلی اس پیغام کو عام نہیں کیا. اپنے قریبی اور اپنے ہمراز اور اپنے بالکل دلی تعلق رکھنے والے اور وہ لوگ کہ جو آپ کی بات کو پوشیدہ بھی رکھ سکیں اور سرگرم بھی ہوں اور آپ کے ساتھی بھی بنے. تو یہ 3 سالہ دور جو ہے یہ خاموش تبلیغ کا دور ہے. اس میں کل تقریباً 133 آدمی مسلمان ہوئے. کتنے؟ 133 آدمی 3 سالہ میں. اچھا، اس دوران میں جب آپ خفیہ تبلیغ کر رہے تھے تو آپ کا مرکز کون سا تھا؟ آپ کہاں عبادت کرتے تھے؟ کہاں نماز پڑھتے تھے؟ آپ کی تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز کیا تھا؟ تو ابتداً تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آپ بیت اللہ میں کرتے رہے اور وہ لوگ، لیکن بعد میں ان کو جب برداشت نہ ہوا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو اپنی تبلیغ کا عبادت کا مرکز بنایا. تو مشہور ہے یعنی دار ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا مرکز تھا. اور وہ بھی اس وقت مجبوراً آپ کو یہ کرنا پڑا. اس گھر میں کرنے سے پہلے بھی جب حرم میں روک دیا گیا تو آپ قریب کبھی کسی گھاٹی میں چلے جاتے، کبھی کسی گھاٹی میں چلے جاتے. تو ایک گھاٹی میں مکہ کے قریب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو مشرکین مکہ وہاں پہنچ گئے. تو وہاں انہوں نے آواز کس سے آپ کو عبادت سے روکنا چاہا. تو بات تو تکار تک اور پھر لڑائی تک پہنچ گئی. میں نے ابھی بتایا کہ سعد بن ابی وقاص مسلمان ہو چکے تھے. انہوں نے اٹھا کے اونٹ کی ہڈی ایک مشرک کے سر پہ دے ماری اور اس کا سر پھٹ گیا. اور سر پھٹنے سے معاملہ بہت زیادہ بگڑ گیا، اور بگڑنا بدلہ تو وہ نہ لے سکے، لیکن آئندہ کے لیے کھلے عام نماز پڑھنا بڑا مشکل ہو گیا. تو اس واقعے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو مرکز بنایا، اور پھر 3 سال تک مسلمانوں کے تبلیغی مرکز کی حیثیت سے جو کیا کہہ سکتے ہیں آپ کا مرکز رہا، وہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے. اچھا، یہ دعوت یہ تو تھی انفرادی اور خفیہ دعوت. پھر اس کے بعد ایک مرحلہ آیا کہ ظاہر ہے یہ کام رکنا تو نہیں تھا، اس کو تو بڑھنا تھا، اور اللہ کی تدبیر کے مطابق یہ بڑھ رہا تھا.
اس کے بعد آپ نے دعوت عام کا مرحلہ آیا کہ سب لوگوں کو اب آہستہ آہستہ اس کو پھیلایا جائے، اس کو آگے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کسی خوف اور جھجک کے بغیر، اب پتہ تھا کہ مخالفت ہے، آپ نے حرم میں نماز پڑھنا شروع کر دی تاکہ آپ پبلکلی لوگوں کے سامنے یہ اوپن ہو جائے، پتہ چلے کہ میں ایک دین لے کے آیا ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھنے لگے تو سب سے پہلے جو مخالفت کی وہ عمرو ابن ہشام نے کی، ابو جہل جس کو کہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے پوچھا کہ تم دیکھتے رہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے زمین پہ سر ٹکاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یعنی ہمارے بتوں کو چھوڑ کے، ہمارے استانوں کو چھوڑ کے، ہمارے خداؤں کو چھوڑ کے وحدہ لا شریک رب کو سجدہ کرتے ہیں، تو تم دیکھتے رہتے ہو؟ کہنے لگے ہاں کرتے. کہنے لگا قسم بخدا، بلکہ خدا کی قسم تو اس نے کیا کہانی تھی، اسے کہا قسم کھائی لات اور عزا کی کہ مجھے لات اور عزا کی قسم، اگر میں نے ان کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھ لیا تو میں ان کی گردن پر جا کر پاؤں رکھ دوں گا. معاذ اللہ. یہ الفاظ آتے ہیں حدیث میں اور سیرت کی کتابوں میں. پھر ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھی اور ابو جہل وہاں آ گیا. تو ابو جہل نے آگے بڑھ کر وہ کرنا چاہا جو اس نے کہا تھا، لیکن یکدم سے پیچھے ہٹ گیا. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں قدم رگنے لگا تو میں نے دیکھا کہ میرے اور حضور کے درمیان ایک آگ کی خندق اور کوئی پروں والی چیز ہے جو سامنے آ گئی. تو مجھے فوراً واپس ہٹنا پڑا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ختم کی تو فرمایا کہ اگر واقعتاً وہ میرے قریب آتا فرشتے اس کے چیتڑے اڑا دیتے. کہ اللہ نبی بظاہر تو اکیلا ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. نبی تو خیر قتل بھی ہو جاتے ہیں، رسول جو ہے وہ اللہ کی خاص پروٹیکشن میں ہوتا ہے، کیونکہ رسول کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہوتا ہے کہ وہ غالب ہو کے دنیا میں رہے گا، شریعت کو نافذ کرے گا اور پھر دنیا سے جائے گا. تو آپ رسول تھے، صاحب شریعت تھے، صاحب کتاب تھے، تو کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا. اس مرحلے کے بعد یہ تو عام تھا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یا اسی مرحلے پہ کہہ لیں سب سے پہلے جو دعوت عام کا آغاز کیا ہے، پھر اللہ کا حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے نزدیک ترین اور قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں، ان کو دعوت دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو کھانے پر مدعو فرمایا. اب قریب ترین رشتہ دار کون ہو سکتے تھے؟ آپ ہاشم کی اولاد تھے تو بنو ہاشم تھے، بنو عبد المطلب تھے، بنو عبد مناف تھے. تو یعنی اپنی فیملی، خاص طور پہ سب سے پہلے تو بنو ہاشم کو بلایا نا، اپنے چچاؤں کو، اپنے چچا زاد بھائیوں کو، جو بالکل کیا کہہ سکتے ہیں جو کلوز آپ کی فیملی تھی، آپ کے دادا کی اولاد تھی، جس میں بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، بنو عبد مناف ظاہر پر دادا تھا وہ. تو یہ تقریباً 45 کے قریب افراد تھے جو دعوت پر آئے. کتنے تھے؟ 45. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے سے پہلے ابو لہب جو تھا وہ بول پڑا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تمہارے کچھ چچا ہیں اور کچھ تمہارے چچا زاد بھائی ہیں، سارے قریبی رشتہ دار ہیں تمہارے، اور تمہارا اور ان کا خانوادہ ایک ہی ہے. تم بہتر ہے کہ اپنی بات اپنی حد تک رکھو. اگر تم نے اس کو پھیلانے کی کوشش کی تو یہ پورا قبیلہ تمہارا مخالف ہو جائے گا اور تمہارا گھرانہ اپنے ہی اس ایکسٹینڈڈ فیملی کی مخالفت کو برداشت نہیں کر سکے گا اور یہ تمہیں اس کی اجازت نہیں دیں گے. مطلب یہ ہے کہ اس کو زیادہ پھیلانے کی کوشش نہ کرو. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سوچا تھا کہ سب سے پہلے میں اپنے چچاؤں کو، کزنوں کو، ان کو، لیکن ابو لہب نے جب سخت مخالفت کی اور کہا کہ میں خود تیرے ہی خاندان سے ہوں اور ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ کی وجہ سے کہ لوگ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، بنو عبد مناف پہ چڑھ دوڑیں قریش
اور ہم تیری وجہ سے ذلیل ہوں اور ہم ان کے ساتھ لڑائیاں کرتے پھرے، ہم آپ کو اس کی اجازت۔ ظاہر ہے وہ بڑا تھا، سردار بھی تھا، چچا بھی تھا، تو اس نے ماحول خراب کر دیا، حضور کو بات کرنے کا موقع نہ ملا، اور حضور نے اس موقع پہ پھر کوئی بات نہیں کی، لوگ آ کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ جمع کیا، پھر اہل خاندان کو دوبارہ جمع کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دین کی دعوت کو پیش کیا، بتایا، توحید کو بتایا، اپنا آمد کا مقصد بتایا، اللہ کے فرشتے کا آپ پہ آنا اور نزول وحی، سارا کچھ آپ نے تفصیل کے ساتھ بتایا۔ تو سب سے پہلے ابو طالب بولے کہ بھتیجے، میں عبد المطلب کے دین کو تو نہیں چھوڑ سکتا، میں عبد المطلب کے دین کو تو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن جو تم کرو گے میں تمہارا ساتھ بھی نہیں چھوڑوں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ اپنا کام کرو، آپ کو پروٹیکشن بھی دوں گا، آپ کا ساتھ بھی دوں گا، آپ کا تعاون بھی کروں گا، لیکن آپ کے دین کو اپنا، میں باپ دادا کے دین کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو ابو طالب نے البتہ یہ کہا کہ اللہ کی قسم، ہاں اس وقت پھر ابو لہب پھر ٹپکا اور بولا، اور ابو طالب سے کہنے لگا کہ یہ تم نے کیا بات کی کہ جب باپ دادا کا دین نہیں چھوڑنا تو لوگ تو اس کو نہیں چلنے دیں گے، اس کی جان کے در پہ ہو جائیں گے، اور تم یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ تو پھر ابو طالب نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم اس کی جان کی حفاظت کریں گے، اور میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور دیکھوں کہ کون ان کو ہاتھ لگاتا ہے۔ خود دین قبول نہیں کیا، لیکن حضور کے ساتھ کمٹمنٹ کی، کھڑے رہے، وہ تو ہم آگے بھی دیکھیں گے۔ اچھا، معتبر روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو تقریر فرمائی اہل خاندان کے سامنے، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، یہ اسی موقع کی ہے جب آپ نے ایک ایک کا نام لیا، یا فاطمہ بنت محمد، یا صفیہ بنت عبد المطلب، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، اے عبد المطلب کی، یعنی کہ آپ کی پھوپھی تھیں، حضرت عبداللہ کی بہن تھی، نام ایک ایک کا لیا، یا بنی عبد المطلب، ایک ایک کا نام لے کے آپ نے کیا کہا؟ لا املک لکم من اللہ شیئا، لوگوں جب اللہ پکڑے گا تو میں اس کے مقابلے میں تمہیں چھڑا نہیں سکوں گا، تم میں سے جب اللہ کسی کی گرفت کرے گا قیامت کے دن تو میں تمہیں چھڑا نہیں سکوں گا، البتہ سلونی من مالی ما شئتم، تمہارا بھائی ہوں، بھتیجا ہوں، رشتہ داری کا حق ہے، مال اور دنیا کی کوئی چیز مانگو تو میں حاضر ہوں، لیکن قیامت کے دن میں تمہیں چھڑا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اس بے لاگ اصول کو پہلے ہی دن بیان کر دیا کہ کوئی قریبی سے قریبی نبی کا رشتہ بھی اللہ سے بچا نہیں سکتا کہ اگر وہ ایمان اور عمل صالح والا نہیں۔ جب اپنی بیٹی کو ہی مخاطب کر دیا، جب اپنی سگی پھوپھی کو مخاطب کر دیا تو باقی کون رہ گیا؟ اچھا، اس کے بعد جب آپ نے کہا کہ بھئی اب خاندان کو تو ایڈریس کر لیا، اب ذرا اس سے آگے پورے قریش کو، باقی قبائل کو بھی، قریش کے تو بہت سے قبائل تھے، آگے تک جائیں تو پھر وہ ہے جو آپ نے کوہ صفا کا واز کیا، آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صفا کی پہاڑی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ گئے، اور آپ نے کیا کہا تھا؟ یا صباحا، یہ عربوں کے ہاں بڑا مشہور، کیا مطلب؟ اے صبح کا خطرہ، لوگوں صبح کے خطرے سے آگاہ ہو جاؤ، کہ کیا مطلب؟ یہ اس وقت کہتے تھے کہ جب کوئی بہت بڑا لشکر حملہ اور ہونے والا ہے، کوئی دشمن چڑھ آیا ہے، کوئی آفت پڑنے والی ہے، تو خبردار کرنے کے لیے پہاڑی پہ چڑھ کے یا صباحا یا صباحا کی آواز لگاتے تھے۔ تو آپ نے بھی یہ آواز لگائی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز لگائی تو عربوں کے ہاں تو یہ نعرہ جانا پہچانا تھا کہ لگانے والا کیوں لگا رہا ہے، تو خطرہ بھانپتے ہوئے تو آپ نے نام بھی لیا کہ اے کعب بن لبی، اے عبد مناف، اے آل عبد الشمس، اے آل عبد المطلب، قریش کی ایک ایک برانچ کا آپ نے نام لیا کہ سب لوگ آؤ کہ بہت اہم بات ہونے والی ہے۔ تو اس لیے جب قریش کے ایک ایک خاندان اور قبیلے کا نام لیا تو سبھی لوگ دوڑے، اور جو خود کوئی بڑا سردار نہیں آ سکا تو اس نے بھی اپنا کوئی نہ کوئی ریپرزینٹیٹیو وہاں بھیجا کہ جاؤ، کیا بات ہے، معاملہ کیا ہے، پکارنے والے بھی محمد بن عبداللہ ہیں، صادق اور امین ہیں۔ تو اس وقت جو بھی میں پہلے بھی ریفرنس دے رہا تھا، اس وقت آپ نے یہ بات کی کہ اے لوگوں، سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ میں اگر یہ کہوں کہ پہاڑ کی دوسری طرف بہت بڑا بھاری
لشکر موجود ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ما جربنا علیک الا صدقا، کہ ہم نے تو بارہا زندگی میں آزمایا سوائے سچائی کے اور کچھ نہیں پایا. 40 سالہ نبوت اور صداقت کی زندگی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میں تمہیں اللہ کے ایک سخت دن کے عذاب سے خبردار کرتا ہوں، اس وحدہ لا شریک کا تعارف کراتا ہوں. اور پھر نمایاں چیزیں بیان کی جو خرابیاں معاشرے میں تھیں، اور خاص طور پہ شرک کو. سب سے پہلی دعوت تو توحید کی تھی. تو اس وقت ابو لہب نے اس خوب سے باطن کا اظہار کیا اور کیا فرمایا، تب اللہ کا سائر اليوم، تب اللہ کا کہ تو سارا دن، بس زبان میری پہ وہ الفاظ زیب نہیں دیتے، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن آپ کی بربادی ہوتی رہے. اس لیے بتانا پڑتے ہیں تاکہ آگے جواب دینا ہے کہ اللہ نے اس کا کیا جواب دیا. اس لیے میں نے یہ کلمات کہہ دیے، اور کافر کے کلمات ہیں، نقل کفر کفر نباشر. تب اللہ کا سائر الیوم، کہ سارا دن ہی بربادی ہوتی ہے. بہت ہی ہلاکت خیر جملہ جب بولا جاتا تھا کسی دشمن کے بارے میں، الہذا دعوتنا الہذا جماعتنا، اس بات کے لیے ہمیں یہاں بلایا تھا، ہم تو سمجھو کہ لشکر آ رہا ہے، کہ فوج آ رہی ہے، کہ بڑی آفت پڑ، اس کام کے لیے تو نے ہمیں یہاں بلایا. تو یہ دیکھیں. چلو اب آگے سیرت پڑھنے سے پہلے یہاں میں کہہ رہا تھا نا کہ میرے نبی کی تو بعض چیزوں کو ہی اللہ نے قرآن میں ڈھال دیا. یہاں اللہ نے پھر دیر نہیں کی، ساتھ ہی کہہ دیا تبت یدا ابی لہب وتب. تو میرے نبی کو بارے میں کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب، ناکامی اور ذلت تو تیرے لیے مقدر ہو چکی. تب یدا نے کہتے ہیں کہ کسی آدمی کے دونوں ہاتھ ناکامی سے دوچار ہو جائیں، ہلاکت اور بربادی اس کے ہاتھوں. کیا مطلب؟ اب آدمی جتنی بھی اسٹرگل اسٹرائیو کوشش کرتے ہیں کامیابی کی، کن سے کرتا ہے؟ دونوں ہاتھوں سے کرتا ہے. تو تب یدان آتا ہے عربوں کے ہاں کہ جو بالکل ہی بے بس اور مجبور ہو کے ذلیل ہو کے ختم ہو جائے، کہ کہیں بھی اس کا بس. اللہ نے یا تبت یدا، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے، تو ذلیل ہو جائے، تو ختم ہو جائے، تو ناکامی اور نامرادی سے دو چار ہو. کون؟ ابی لہب. اللہ نے اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیں، قرآن مجید میں ابو لہب کے علاوہ کسی دشمن کا اللہ نے نام لے کے اس طرح نہیں کہا. حالانکہ ابو جہل بھی تو دشمن تھا، عتبہ تو دشمن تھا، شیبہ بھی تو دشمن تھا، ابو سفیان بھی فتح مکہ تک ڈٹ کے دشمنی کرتے رہے، عمر ابن عاص کرتے رہے، اور بھی خالد بن ولید بھی کرتے رہے. لیکن چلو ان کو تو چھوڑیں، لیکن جو بدبخت اسی طرح مر گئے، عتبہ وغیرہ، شیبہ ہو گیا، ابو جہل ہو گیا، تو یہ سارے دشمنان دین تو یہ بھی تھے. لیکن اللہ نے کسی کو بھی بائی نیم اس طرح وہ سرزنش اس کے بارے میں اتنا غصے اور ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تھوڑا سا یہ سیرت کے ان پہلوؤں کو بھی دیکھتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو لہب کی مخالفت کی وجہ کیا تھی؟ ابو لہب جو تھا یہ رفادہ کا سربراہ تھا. رفادہ کسے کہتے ہیں؟ رفادہ یہ وہ کوئی شعبے تھے، سکایا ہے، رفادہ ہے، اسی طرح 3-4 اور اہم جو اس کی کیا کہہ سکتے ہیں، خانہ کعبہ کی کلید برداری تھی. تو اس کے پاس رفادہ تھا. رفادہ یوں سمجھ لیں کہ وہ بیت اللہ کا بیت المال تھا، بیت اللہ کا بیت المال تھا. اب بیت اللہ میں پوری دنیا کے مذہبی اور دینی لوگ آتے تھے، اور اس وقت تک وہ دنیا میں واحد مرکز تھا. تو کتنے نذرانے آتے ہوں گے، کیا کچھ آتا ہوگا، کتنا مال ہوتا ہوگا. تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ کرپشن آج سے نہیں ہے، اسی دور سے چلی آ رہی ہے. تو یہ بیت المال تھا اس زمانے میں بھی، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، جس کا اکثر حصہ کس کی جیب میں جاتا تھا؟ ابو لہب کی. نہیں، عمرہ کی نہیں، ابو، کیونکہ وہ رفادہ کا وہ آل نا، وہاں کوئی شورا تھوڑی تھی، یا نیچے وہ اکیلا تھا. اس لیے
آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت رفادہ کا ہونے کی وجہ سے وہ سب سے اہم شخصیت، یعنی وزیر خزانہ کہہ لیں آپ اس کو، اور اس کی بیگم جو تھی جس کو اللہ نے کہا کہ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ کہ وہ بھی برباد ہو جائے، جو اس کی بیوی ہے جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے، تو وہ بھی گویا فرسٹ لیڈی تھی اس وقت کی، جس طرح وزیر اعظم کی بیوی کو ہم کیا کہتے ہیں، خاتون اول، وہ خاتون اول تھی اس کی۔ اب اصل میں اس کا مزدور کی دشمنی جو تھی وہ حق نا حق کی وجہ سے نہیں تھی، وہ توحید اور شرک کی وجہ سے نہیں تھی، اس کے ذاتی اغراض و مفادات اس کو اجازت نہیں دے رہے تھے، جو سب سے بڑھ کے کمینگی پہ اترا تھا، گالیاں دیتا تھا، حضور آگے آگے لوگوں کو دین کی بات بتاتے، وہ پیچھے پیچھے کہتا یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، اس کی بات نہ ماننا ہے، اس کی بات، بھئی سگا چچا تھا، حالانکہ وجہ یہ تھی کہ اس کی اغراض، اس کے اپنے مقاصد، اس کے اپنے دنیاوی جو مطلب منفعت تھی، اس میں اس کے پیچھے وہ تھی۔ ابو جہل بھی دشمن تھا، ابو سفیان بھی دشمن تھا، لیکن وہ کسی مقصد اور اصول پہ دشمنی کرتے تھے، وہ واقعتاً اپنے آباء و اجداد کے دین کو ایک حق نظریہ سمجھ کے، بھلے سے وہ غلط تھے، لیکن ان کی دشمنی کسی نظریے کی وجہ سے تھی، ذاتی غرض کی وجہ سے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، کوئی بندہ بھی آپ سے اصولی اختلاف اور دشمنی کرتا ہو، وہ کبھی کمینگی پہ نہیں اترا کرتا، اس کی مخالفت میں بھی ایک شرافت، کہتے ہیں یار ٹھیک ہے آپ کی اپنی سوچ ہے، میری اپنی سوچ ہے، وہ سمجھتے ہیں اس کی سوچ اور ہے، میری اپنی سوچ ہے، اس کا نظریہ ہے، میرا نظریہ ہے، تو وہ ذاتیات میں تو کبھی نہیں اترتا، دشمنی اس طرح نہیں کرتا، کہتے ٹھیک ہے یار تم اپنا کرو اور ہم۔ اس لیے اللہ نے ابو جہل کو، ابو سفیان کو، کسی اور کو قرآن مجید میں اس طرح کنڈیم نہیں کیا، جس طرح نام لے کے ابو لہب کی ہلاکت اور بربادی کا فوراً ری ایکشن شو کرتے ہوئے جواب بھی دے دیا فوراً۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اللہ نے یہ دکھانا تھا کہ باقی تو سب پرے پرے کے تھے، یہ حضور کا حقیقی چچا تھا، اللہ نے یہ دکھانا تھا کہ حقیقی چچا بدبختی پہ اتر آئے تو اللہ کا آخری رسول بھی اس کو بچا نہیں سکتا، اس کے لیے لعنت اور بربادی اور اللہ کی طرف سے ہلاکت خیزی روکی نہیں جا سکتی۔ اور یہ اب یہاں سے تھوڑا آپ کو آگے بھی ریفرنس دے دوں، اس لیے جہاں کہیں ایسا موقع ہے اللہ نے نام کھول دیے ہیں تاکہ لوگ کان کھول کے سن لیں۔ نوح علیہ السلام سچے تھے تو بیٹے کو ساتھ ذکر کر دیا، اس کی سفارش کرتے ہو تم، اس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ ان نبنی من اہلی و ان وعدک الحق، اللہ یہ بیٹا تو میرے خون میں سے ہے، میری بیوی مشرکہ ہو سکتی ہے، بدعتی ہو سکتی ہے، بے دین ہو سکتی ہے، لیکن کبھی کسی نبی کی بیوی بدکار اور زانیہ تو میرا نطفہ ہے، میری اولاد ہے نا، اور تیرا وعدہ تھا کہ تیرے گھر والوں کو میں بچا لوں گا، تو یہ تو میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے، میرے نطفے سے ہے، تو بھی جانتا ہے، تو یہ میرے سامنے ہی تو ہو رہا ہے، یہ ڈوب بھی رہا ہے، تیرا ان ابنی من اہلی، بیٹا بھی میرا یقینی میرا ہی ہے، ان وعدک الحق، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تو وعدے کا بھی بڑا سچا ہے اللہ، وہ بھی جھوٹا اور ڈوب بھی رہا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، انہ لیس من اہلک، غلط فہمی دور کر دو، یہ تیری اولاد میں سے نہیں۔ اب کیا مطلب، معاذ اللہ، آپ کا خون نہیں تھا، نسب میں سے نہیں تھا، اس لیے آگے کھول کے بیان بھی کر دیا، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں، اس کے یہ اس نظریے کا ماننے والا نہیں ہے جو پروگرام آپ لے کے آئے ہیں، یہ اس دین کو ماننے والا نہیں، اس اللہ پر اور اس آخرت پر اور آپ کو فالو کرنے والا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین میں بنیاد رشتہ داری کی خون نہیں ہے بلکہ ایمان ہے، تو ایمان کا رشتہ خون کے رشتے پر بھاری ہے، غالب ہے اور حقیقی ہے، یہ نسبی رشتہ سیکنڈری ہے۔ تو اللہ نے، میں بتا رہا تھا کس کس کو کھولا، نوح کو بیان کیا تو ساتھ ان کے بیٹے کو بھی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ کیا تو آذر کو بھی ساتھ لیا کہ یہ بت پرست، بت فروش آپ کا، اس سے اس کے بارے میں آپ
پہلے آپ کہہ بیٹھے تھے تو دعا جو کر لی ایندا باپ کے حق میں میرے سامنے دعا بھی کس کو کہا جا رہا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کو کہا جا رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ سب کو لے کے نکل جاؤ، کوئی کسی کو میرا عذاب نہیں چھیڑے گا سوائے تیری بیوی سے، کیونکہ وہ ہلاک ہونے والوں میں سے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ تو خیر اب سیرت ہم پڑھ رہے ہیں، صرف اتنا آپ کو بتانا تھا کہ حضور نے بھی سب کا نام لے لے کے بتایا۔ پھر ابو لہب کی میں بتا رہا تھا کہ 2 وجہ سے اللہ نے فوراً کنڈیم کرنے میں اور اس کی ہلاکت اور بربادی کی نوید سنانے میں دیر نہیں کی۔ ایک تو اس کی مخالفت اور دشمنی خود غرضی پر مبنی تھی، جبکہ باقی نظریاتی دشمن تھے، ذاتی دشمن نہیں تھے، وہ اتنی کمینگی پہ نہیں اترے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا رشتہ قریبی تھا، تو اللہ نے کہا کہ یہ رشتہ داریاں اللہ کے ہاں، اب دیکھیں نا، اب قیامت تک بھیجتا ہر بندہ اس کی ہلاکت اور بربادی کے کلمات ہے، لیکن ایک ہی ہاتھ پہ مجھے اور آپ کو 10 نیکیاں ملتی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، میں نے ایک دفعہ پتہ نہیں کہاں سنا، مجھے کسی بندے نے کہا کہ ساری یہ بتائیں کہ مجھے ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے یار ساری بات ٹھیک ہے لیکن نماز کے اندر سورۃ تبت یدا نہ پڑھا کرو۔ اچھا وہ کیوں کہہ رہے تھے؟ کہ حضور کے چچے ہیں نا تو حضور کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ میں کیا اللہ نے تو، میں نے کہا 1 منٹ سیکنڈ نہیں لگایا اور کوئی لحاظ، کیسے فلسفے ہمارے یہاں مطلب ہے جو ہے نا وہ گھڑے۔ اور اللہ، ابو جہل کا کیا مسئلہ تھا؟ ہاں وہ بھی سوال جواب کا وقت نہیں ہے۔ اچھا تو کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر یہ بات کی، اور یہ بہرحال ایک ابو لہب کے حوالے سے یہ بات تھی تو میں نے آپ کو بتا دی۔ اچھا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ خفیہ تبلیغ جو ہے وہ جاری رکھی، اور موقع بموقع جہاں بھی ملتا یہ اس کوہ صفا پر اعلان کے بعد بھی تو ذاتی طور پر آپ نے لوگوں تک یہ بات پہنچانا جو ہے وہ جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ تبلیغ عام کا مرحلہ شروع ہوا رشتہ داروں سے جب بھی، اور جو کوہ صفا پہ بلانے کے بعد تو بات پبلکلی آ گئی، کھل کے سب کے سامنے آ گئی، تو دیکھنا یہ کہ اس وقت آپ تبلیغ کرتے کس چیز کی تھے؟ نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج کے احکام اس طرح تو نہیں تھے، حلال و حرام کی چیزیں نہیں آئی تھی تفصیل، یہ تو ساری کی ساری باتیں مدنی دور کی۔ اس وقت آپ 2 گندگیوں سے روکتے تھے لوگوں کو، ایک جسم کی گندگی اور ایک روح کی گندگی۔ روح کی نجاست شرک اور بدعات ہیں کہ لوگوں شرک نہ کرو، بدعات نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، بتوں کی یا ان خداؤں کی جن کو تم نے، سورج کی پرستش ہے، چاند کی پرستش ہے، ستاروں کی پرستش ہے، آگ کی پرستش ہے، آپ ان سے روکتے تھے، جھوٹے عقائد سے روکتے تھے، توہم پرستی سے روکتے تھے۔ ہاں اپنے جسم اور بدن کو بھی پاک، اور یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، تو آپ طہارت جسمانی پر بھی، اور پھر آپ کہتے ہیں لوگوں اپنے قول کی پابندی کرو، اپنے وعدوں کی پابندی کرو، اپنے جسم کو گناہوں سے بچاؤ، زنا اور بدکاری سے بچو۔ یعنی یہ جو چیزیں صراحتاً حرام تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ساتھ ساتھ بتاتے کہ دنیا میں کوئی بھی، بہرحال اس کو کھول کر بیان کرتے کہ عبادت کے لائق نہیں، سورج، چاند، ستارے، حجر، شجر، یہ سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، ان میں سے کوئی اس قابل نہیں، بھلے سے وہ فرشتے، نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو، کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کی جائے۔ اچھا اس کے علاوہ آپ کی اس وقت تبلیغ کا میدان کیا تھا؟ اس وقت یا تو حرم میں لوگ اکٹھے ہوتے تھے، یا ذہن میں رکھیں کہ مختلف میلوں اور منڈیوں میں لوگ اکٹھے ہوتے تھے جہاں حضور دین کی تبلیغ کرتے تھے۔ عرب کے اندر عکاظ کا، مجینہ کا، اسی طرح المجاز کا یہ بازار بھی لگتے تھے، اس طرح کا میلے آپ کہہ لیں، سالانہ منڈیاں کہہ لیں، وہاں ہوتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے، اور لوگ جو باہر سے، یمن سے، شام سے، مختلف جگہ سے جو تاجر آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو اللہ کا دین پہنچاتے۔ اسی طرح جو لوگ
زیارت اور حرم کی طواف کے لیے آتے، یا اس زمانے میں بھی جو حج عمرہ رائج تھا تو آپ مینا میں تشریف لے جاتے، مطاف میں تشریف لے جاتے، اور حرم مکہ میں جتنے لوگ آتے حجاج کرام، یا جس جگہ بھی وہ لوگ قبیلوں کے پڑاؤ ہوتے، ظاہر خیمہ زن ہوتے تھے، رہتے تھے، کوئی اس طرح تو نہیں تھا، وہاں کوئی ہوٹل تو بنے ہوئے نہیں تھے، تو آپ ایک ایک خیمے میں مختلف قوموں کے پاس، قبیلوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور کیا فرماتے تھے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کیا ہوگا؟ تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، وتملکوا بها العرب، اللہ تمہیں اس سے عرب کا مالک بنا دے گا۔ یعنی ان کو یہ خوشخبری بھی سناتے تھے کہ صرف آخرت کی بات نہیں، کہ عربوں اگر تم نے میری بات مان لی تو اللہ عربوں کو کیا بادشاہی دے گا، اور عجم کو تمہارا ماتحت کر دے گا۔ یہ بھی آپ نے اپنے خطبات میں فرمایا، اور آخر میں کیا فرمایا کہ اگر یہ کچھ تم کر لو گے تو تم جنت کے بھی بادشاہ بن جاؤ گے، کنتم ملوکا فی الجنہ، تم جنت میں بھی اللہ تمہیں سب سے اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہرحال تبلیغ کا۔ اچھا، جب یہ تبلیغ کا یہ مرحلہ آیا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ دشمنی اور ایذا رسانی شروع نہ ہو، اور باطل جو ہے وہ حق کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لے؟ یہ تو آج تک کبھی۔ اب دیکھیں ابو لہب کی بدبختی اور دشمنی کی کیونکہ سب سے بڑا ہوا تھا تو یہ مثال بن گئی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہب بھی، ازل سے لے کے آج تک ہمیشہ حق اور باطل ایک دوسرے سے گتھم گتھا رہے ہیں۔ جہاں مصطفی چراغ جلایا گیا وہاں ابو لہب کے شرارے بھی کھڑے ہوئے ہیں، مخالفت بھی اسی زور سے ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے آپ نے مکہ جو بت پرستی کا گڑھ تھا، جو اصنام کا مرکز تھا، وہ بیت اللہ جس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہاں کھڑا ہو کے جو کہے کہ لا الہ الا اللہ، تم کن کے پیچھے پڑے ہوئے اور اب تو ایک ہے، تو وہ ٹھنڈے پیٹوں کہاں برداشت کر سکتے تھے؟ ظاہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کلمے نے ان کے اندر شدید مخالفت کی لہر دوڑا دی، لیکن کھل کے حضور کی دشمنی بھی اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ اکیلے وہ چند سرکردہ افراد نہیں، پورا عرب تو آپ کو صادق اور امین کہہ چکا تھا۔ ابتدان بات کر رہا ہوں کہ یہ جو بات بندہ کر رہا ہے، ہم کہہ چکے ہیں کہ 40 سال میں 12 آزمایا، کبھی تو نے جھوٹ، تو لوگوں سے کیسے کہوں کہ اب یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھیں، لوگوں نے حضور کو شدید دشمنی کے اندر جنگیں لڑ لی، قتل و خونریزی ہو گئی، 70 سردار مروا لیے انہوں نے، وہ لڑی، خندق لڑی، ساری دشمنیاں کی، لیکن حضور کو دیوانہ بھی کہہ دیا، ساحر اور جادوگر بھی کہہ دیا، مجنون بھی کہہ دیا، لیکن پوری تاریخ گواہ ہے کسی کافر نے بھی جھوٹا نہیں کہا، جھوٹا کہہ نہیں سکتے تھے۔ تو اس لیے اب دشمنی کی ابتدا ہوئی، لیکن اس طرح ہوئی کہ پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو وہ ہاتھ اٹھانے سے، براہ راست اذیت پہنچانے سے گریزاں تھے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اس کے لیے راستہ تو روکنا ہے، راستہ روکنے کے لیے آپ کے سب سے بڑے حامی اور سرپرست کون تھے؟ ابو طالب تھے۔ تو انہوں نے کہا کیونکہ سردار قریش کے پاس جایا جائے، جو ان کے سرپرست بھی ہیں، جو ساتھ بھی کھڑے ہیں، جن کی وجہ سے ہم ان کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ تو یہ سارے کے سارے ابو طالب کے پاس گئے کہ ابو طالب کیا ہو گیا ہے، یہ محمد کو سمجھاؤ، یہ ہمارے آبا و اجداد کے خداؤں کو برا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان سب کو چھوڑ کے ایک الہ کی تم عبادت کرو، کہتا ہے کہ ہماری عقلوں میں فطور آ گیا ہے کیا کہ اب تک ہم جن آبا و اجداد کو اور ان کے دین کو پوجتے تھے، تو ان میں یہ تو ہماری دل آزاری کرتا ہے، ان کو جب کچھ کہتا ہے تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، تو خدا کے لیے اب آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں یا اس کو سمجھائیں کہ یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ تو خیر ابو طالب نے ان کو سمجھا بجھا کے بھیج دیا، نہ ان سے کوئی وعدہ کیا اور نہ ابو طالب نے حضور سے کوئی ایسی بات کی یا آپ کو روکا انہوں نے نہیں۔
لیکن جب انہوں نے کچھ دن دیکھا قریش نے کہ یہ تو گئے تھے، پورا وفد گیا تھا، ابو طالب نے تو کوئی بات ہی نہیں کی اور ان کا بھتیجا تو اسی طرح سرگرم ہے، تو پھر یہ دوبارہ گئے اور کہنے لگے کہ ابو طالب آپ ہمارے بزرگ بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، عمر رسیدہ بھی ہیں، اللہ نے آپ کو شرف اور قدر و منزلت بھی دی ہے، آپ بیت اللہ کے متولی بھی ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم آخری دفعہ ہیں اور قسم کھا کے اللہ کی کہتے ہیں کہ اب ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے باپ دادا کی برائی کرتے ہیں، ہمیں بے وقوف اور ہمارے عقلوں کی توہین کرتے ہیں، ہمارے مذہب کو جو ایسے رسموں اور بدعات کا مجموعہ کہتے ہیں، تو اب یا تو یہ باز آ جائے اور اب یا ہم اس کا مقابلہ کریں گے، یا ہم ہلاک ہوں گے یا وہ ہلاک ہو جائے گا، اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ خیر جب وہ چلے گئے تو حضور کو بلایا، ابو طالب نے کہنے لگے بیٹے آپ نے اپنی قوم کی باتیں سنی ہیں؟ حضور بھی تو ظاہر سن رہے تھے، موجود تھے، تو فرمایا کچھ میرے لیے بھی جینے کی گنجائش باقی رکھو، اب میں بھی بوڑھا ہوں اور میرے بھی قوا بڑے ضعیف ہیں، میں ان کا مقابلہ، تو اب وہ بالکل اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ لڑنا چاہتے ہیں، تو مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں اٹھا نہ سکوں، میرا بھی خیال کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور کی یہ بات سنی تو ظاہر ہے بہت صدمہ بھی ہوا، اور اس وقت آپ نے پھر یہ کلمات کہے جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ اے چچا جان اللہ کی قسم اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں اور ایک ہاتھ پہ چاند تو میں اتنا بوجھ تو اٹھا لوں گا، لیکن جو بات میں کر رہا ہوں یا وہ میں کبھی نہیں چھوڑوں گا، الا یہ کہ یا اللہ مجھے کامیاب کر دے یا میں اس راستے میں کام آ جاؤں، یا اللہ مجھے کامیاب کر دے اور یا میں اس راستے میں شہید ہو جاؤں، اللہ کو اپنی جان دے دوں۔ یہ کلمات آپ نے کہے، انتہائی رنجیدہ ہوئے اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، دادا بھی چلے گئے، اب چچا اکیلا ساتھ تھا، اس نے بھی ساتھ چھوڑنے کی بات کر دی ہے، تو آنکھوں میں جب آنسو آئے تو جب جانے لگے تو ابو طالب نے آواز دی کہ بیٹے بات سنو، اور بلا کے کہا کہ بھتیجے اپنا کام جاری رکھو اور جو کچھ کرنا ہے کرو، جو کہنا ہے تم کہو، میری زندگی میں کوئی دشمن تمہارا بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ یعنی پھر انہوں نے آپ کو یقین دلایا۔ اچھا اب یہ کیا ہوا؟ اب سردار بھی تھے، صادق اور امین بھی تھے، قریش میں سے بھی تھے، اللہ نے اب حضور پر تو بس نہ چلا، تو ویسے طاقتور کا بس پھر کمزور پہ ہی چلا کرتا ہے، تو اب باری آ گئی بیچارے غریبوں کی، غلاموں کی، ان گرے پڑے لوگوں کی، گرے پڑے اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ قریش کی نظروں میں، کہ جو کسی قریش کے قبیلے سے نہیں تھا، جو مقامی نہیں تھا، جس کے پیچھے کوئی جتھا موجود، برادری موجود نہیں تھی، دولت اور سرمایہ موجود نہیں تھا، تو انہوں نے اپنا سارا غصہ کن پہ اتارنا شروع کر دیا؟ ان غریب اور نادار اور ان مفلس اور ان صحابہ پہ جو بیچارے، اب ان میں حضرت بلال کا نام صفحے اول کے لوگوں میں آئے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے غلام تھے؟ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ بن خلف مشہور سردار تھا، تو وہ سخت تپتی ہوئی ریت میں دھوپ، آپ کو پتہ ہے بواسی صاحب رہے ہیں، آپ لوگ بھی جاتے ہیں، عرب کی گرمی، ریت کے صحرا اور آگ گویا لہریں چل رہی ہوتی ہیں آگ، تو تپتی ہوئی ریت میں اور دھوپ میں وہ ڈال دیتا تھا اور سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیتا تھا۔ یہ سنتے رہتے ہیں، اس کی تفصیل میں میں نہیں جاتا، اور وہ کہتا تھا کہ یا تو محمد کا انکار کر دو ورنہ لات و عزا کی قسم میں تمہیں اسی حالت میں اور اسی عذاب سے تمہیں دوچار کرتا رہوں گا جب تک تم اپنے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے منحرف نہیں ہو جاتے۔ تو یہ اسی حالت میں بھی وہ جب تکلیف کی شدت بڑھتی تو احد احد کی آواز نکلتی تھی کہ وہ تو ایک ہی ہے، وہ تو ایک ہی ہے۔ کسے روکتے تھے؟ اللہ کی توحید سے روکتے تھے، یہی کرتے تھے، یہاں تک کہ آخر میں
حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کو خرید کر آزاد کر دیا، صدیق رضی اللہ۔ ان کے بعد جو بہت بڑی قربانی ہے وہ حضرت عمار کی ہے، حضرت عمار کے والد یاسر کی ہے، حضرت عمار کی والدہ اور یاسر کی بیوی حضرت سمیہ کی ہے۔ اس خاندان پہ بڑی سختیاں، بہت سختیاں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے اور ان کے چیخنے کی آوازیں سنتے، ان کی تعذیب ہوتے دیکھتے، اور آپ نے ایک دفعہ دیکھ کے سن کے، اور اس وقت حالات ایسے تھے، دیکھو حضور کو یہ کہنا پڑا، اصبروا یا آل صابر ان موعدکم الجنہ، صابر یاسر کے گھر والوں صبر کرو، میں تمہارا ٹھکانہ جنت دیکھ رہا ہوں، تمہارا ٹھکانہ، تمہارے پہنچنے کی جگہ جو اللہ کے ہاں طے ہے وہ کون سی ہے؟ جنت۔ تو حضرت عمار کے والد حضرت یاسر جو تھے وہ بیچارے اسی حالت میں، ان کا انتقال ہو گیا، عذاب برداشت کرتے کرتے۔ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے برچھا مار کر شہید کر دیا، اور اسلام میں پہلی شہادت حضرت سمیہ کی۔ اسلام میں پہلی شہادت کسی مرد کی نہیں بلکہ خاتون کی۔ تو جب خواتین کا اعزاز دیکھے تو بہت ہے، پوری کائنات میں پہلے اسلام لانے والی بھی خاتون ہیں، اور اسلام کے لیے جان دینے والی بھی خاتون۔ تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر۔ حضرت خباب ابن ارت، نام سنا ہوگا آپ، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بیچارے غلام تھے۔ یہ خود کہتے ہیں کہ اپنی ظلم کی داستان بیان کرتے ہوئے کہ میرے یعنی مشرکین نے ایک دفعہ مجھے پکڑ لیا، میرے سامنے آگ جلائی اور مجھے انگاروں آگ میں پھینک دیا، مجھے انگاروں پہ مجھے لٹا دیا گیا، میرے سینے پہ پتھر رکھ دیا گیا، سب تماشا دیکھتے رہے، وہ آگ میری چربی اور خون سے بجھی، اور پھر انہوں نے اپنی کمر سے کپڑا ہٹا کے دکھایا اور فرمایا پوری کمر ایسی تھی جیسے برس کے مریض کے پورے داغ اور گڑے پڑے ہوئے تھے اس کے اندر۔ یہ اسلام کے ابتدائی، جسے کہتے ہیں نا فاؤنڈیشن سٹون ہے، یہ لوگ عمارت کے بنیادی پتھر خباب ابن ارت ہیں، عمار ابن یاسر ہیں، سمیہ ابن عمار، زوجہ عمار ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو میں بس مثالیں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں، اور تو اور چھوڑیں آپ، حضرت عثمان ابن عفان، کتنا بڑا نام ہے، آپ کے چچا آپ کو لٹا کے آپ پہ پتھر رکھ دیتے تھے، دھواں دیتے تھے، آپ کو طرح طرح کی مختلف سزائیں آتی ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف غریبوں نے، اب غریبوں پہ کرنے والے تو سردار تھے، اور سرداروں پہ کرنے والے خود اپنے چچا اور باپ تھے۔ عثمان ابن عفان کو اور تو کوئی نہیں کر سکتا تھا، اپنا ہی چچا تھا، سربراہ تھا۔ تو ان لوگوں نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان جیسا شہزادہ ہی کوئی نہیں تھا، ان جیسا خوش پوشاک ہی کوئی نہیں تھا۔ اس وقت بیرون ملک سے ان کے کپڑے آیا کرتے تھے۔ پھر جب ہجرت کی تو ماں نے جسم کے سارے کپڑے اتار کے ننگا کر کے گھر سے نکال دیا۔ پھر صحابہ نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پہ ٹاٹ پہ جو ہے کھجور کے پتوں سے پیماد لگے ہوئے بھی دیکھے۔ وہ جہاں سے گزرتے تھے کئی وقت تک جو ہے خوشبو نہیں جاتی تھی گھر سے، وہاں سے ایسی وہ استعمال کرتے تھے بیرون ملک کی۔ تو یہ حضرت خباب، مصعب بن عمیر، حضرت بلال، یہ سارے لوگ جو حضرت عمار اور ان کا خاندان، یہ وہ لوگ تھے جن پر قریش نے طرح طرح کے مظالم، یہ ایک تصویر ہی پیش کرنی تھی تھوڑی سی، سب کی تفصیلات میں ہم نہیں جا سکتے۔ اچھا، پھر جب ان سے بھی جینا بھرا اور اسلام بڑھتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا، تو اب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی قریش نے بد سلوکی شروع کر دی۔ ظاہر ہے وہ کسی طور پہ بھی، میں نے پہلے ہی بتایا کہ بات تو مفادات کی تھی نا، بات تو مفادات کی تھی۔ تو جب ظلم و ستم بہت بڑھتا چلا گیا تو اب
غریبوں اور غلاموں اور چھوٹے خاندانوں سے آگے سلسلہ چلا اور معزز خاندانوں کے لوگ بھی اب اس لپیٹ میں آنے لگے. اب ان کا بھی لحاظ. اللہ اکبر. اس کے لیے باقاعدہ قریش نے ایک میٹنگ کال کی اور جس کا سربراہ ابو لہب کو بنایا، اور وہاں اس میٹنگ میں یہی سوچا گیا کہ حضور کو اور ان کے معتمد صحابہ کو کس طرح تنگ کیا جائے، کس طرح رسوا کیا جائے، ان کو کس طرح تعذیب کا نشانہ بنایا جائے. تو آپ کو پتہ ہے، پہلے ہی میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ ابو لہب جو تھا وہ دشمنی میں حقیقی چچا سب سے آگے تھا. جب وہ سب سے آگے تھا تو پھر اوروں کو کون روکے، اسی کی سرپرستی میں. اور یہ بدبخت حضور کا اتنا بڑا دشمن تھا اور اتنی آپ کے ساتھ شدت کی دشمنی تھی کہ حضور کے سب سے بیٹے جو پہلے اللہ کو پیارے ہوئے وہ کون تھے؟ حضرت قاسم تھے. اور جب حضرت دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ بھی فوت ہو گئے، آپ کو پتہ ہے سارے، تو یہ اتنا خوش ہوا، اتنا مطلب اس کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ یہ بھاگ